Assalamu alaikum class. Welcome to your second lecture of small business management. आज का हमारा जो टॉपिक है that is called building legitimacy for business and managing a crisis. तो ये दो different topics हैं हमने डिस्कस करने हैं अंडर दिस लेक्चर. सो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि जी स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट है क्या चीज़, उसकी मेन डेफिनेशन डिस्कस की, एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल बिजनेस मैनेजर्स में डिफरेंस क्या है, दैट इज़ आल्सो समथिंग वी डिस्कस्ड. और एक हमने बेसिक मॉडल भी कवर किया SBM के लिए, विच इज़ द BRIE मॉडल, BRIE मॉडल, जो कि किसी भी बिज़नेस प्लान की फाउंडेशन बन सकता है एक स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए. इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस को भी डिस्कस किया जो कि स्मॉल बिजनेसेस के अंडर आ सकते हैं, जैसे कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटर वो शख्स जो कि मेन सिर्फ एक ही बंदा है जो कि ओन करता है, बेशक उसके एम्प्लॉयज़ अगर आगे हैं लेकिन ही इज़ द ओनली ओनर ऑफ द बिज़नेस. इसके अलावा हमने डिस्कस किया पार्टनरशिप, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं आपस में इक्वल पार्टनर्स होते हैं, अनलेस के कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन्ड हो कि एक पार्टनर जो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है ही इज़ द बिगर पार्टनर, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट भी उसको ज़्यादा होगा, और अगर कोई लाइबिलिटीज़ हैं, लोन पे ऑफ करना है, तो उसमें भी उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी होगी. अगर तो मेंशन्ड है इन दैट केस इट इज़ कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP, जो कि इट इज़ ए वर्जन ऑफ पार्टनरशिप जिसमें ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो क्लियरली डिवाइडेड हैं बिटवीन डिफरेंट पार्टनर्स. उसके अलावा क्लोज कॉरपोरेशन विच इज़ अ टाइप ऑफ कंपनी. अगर आप रजिस्टर करवा रहे हैं अपना बिज़नेस क्लोज कॉरपोरेशन में, आपके पास वही एडवांटेजेस होते हैं जो कि कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए होते हैं. इन दैट आपको टैक्सेशन के लिहाज से वही बेनिफिट्स होंगे जो कि कंपनीज को होते हैं. कुछ एग्जेम्पशंस अलाउड होती हैं कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के लिहाज से, एंड अदर टाइप्स ऑफ एग्जेम्पशंस एज वेल. फॉर एग्जांपल लीगल एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं आप, वो आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा. कि अगर आपने कोई एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस हैं वो भी एग्जाम्प्ट हो जाते हैं. तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो कि आप एग्जाम्पशंस में क्लेम कर सकते हैं एज अ क्लोज कॉरपोरेशन. अनलाइक एक कॉरपोरेशन, आप क्लोज कॉरपोरेशन में ज़रूरी नहीं होता कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बनाएं. यू डोंट नीड ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो वो चीज़ आपके जो है एक एडवांटेज में जाती है कि जी यू डोंट हैव टू इम्प्लीमेंट दैट. क्योंकि अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं फिर पूरा एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चार्टर बनाना होता है, ऑडिट्स होते हैं, वो तमाम चीज़ें करनी पड़ती हैं. सो स्मॉल बिजनेस में हो सकता है आपको ज़रूरत ना पड़े, यू कैन स्टिल गेट एडवांटेज ऑफ कॉरपोरेशन विदाउट एक्चुअली मेकिंग ए फुल कंपनी. कंपनी बना भी सकते हैं, प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं. अगर पब्लिक कंपनी बनाएं तो उसमें फिर हो सकता है कि इन टर्म्स ऑफ गेटिंग लोन्स फ्रॉम स्टेट बैंक या फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स वो पॉसिबल ना हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्टेट बैंक स्मॉल बिजनेसेस या चाहे मीडियम एंटरप्राइजेज़ हों या माइक्रो बिजनेसेस हों, उसमें दो चीज़ें वो ज़रूर देखते हैं. एक तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और दूसरा कि जी एनुअल सेल्स टर्नओवर कितना है, एज़ प्रीवियसली डिस्कस्ड इन द लेक्चर. और वो प्रेफर करते हैं कि जी अगर आपने बेशक मीडियम साइज़ एंटरप्राइज भी है, यानी कि मैक्सिमम 250 तक भी आपके एम्प्लॉयज़ अगर हैं, तो प्रेफर वो फिर भी करते हैं या एडवाइज़ ये करते हैं कमर्शियल बैंक्स को कि जी ये अगर पब्लिक कंपनी है तो देन दे शुड ट्राई टू मेक जनरेट रेवेन्यू थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. लोन्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेफरेबली देंगे पार्टनरशिप्स को, सोल प्रोप्राइटरशिप को, LLP को, या फिर क्लोज कॉरपोरेशन को, उस या एक प्राइवेटली ओन कंपनी को. सो इन दिस सिचुएशन वी हैव सीन कि जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस क्या हो सकते हैं, और हमने स्मॉल बिजनेस को डिफ्रेंशिएट किया फ्रॉम ए माइक्रो बिजनेस एंड ऑल्सो फ्रॉम मीडियम साइज एंटरप्राइज. उनके तीनों की डेफिनेशंस हैं जो कि स्टेट बैंक ने डिफ़ाइन की हैं. माइक्रो एंटरप्राइज में मैक्सिमम 10 एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, स्मॉल एंटरप्राइज में मैक्सिमम 50 हो सकते हैं. सो यू हैव अ डेफिनेशन इन योर माइंड कि स्मॉल बिजनेस होता क्या है. 11 से लेके 50 तक एम्प्लॉयज़ अगर आपके हैं, एंड देयर इज़ आल्सो अ फिगर मैक्सिमम जो कि एनुअल सेल्स टर्नओवर के लिहाज से डिफ़ाइन किया गया है. उसकी बेस पे आपको मैक्सिमम कितना लोन दे सकता है कमर्शियल बैंक, वो भी डिफ़ाइन कर दिया गया है. सो यू हैव अ क्लियर आइडिया एट दिस पॉइंट होपफुली कि स्मॉल बिजनेस होता क्या है. अब आपने एक स्मॉल बिजनेस अगर बनाया है, आप चाहते हैं कि लोग उस बिज़नेस को रिकग्नाइज़ करें और उसको सीरियसली लें, क्योंकि जो एक नया बिज़नेस स्टार्ट होता है और अगर अभी वो एक छोटा ऑपरेशन है, उसमें 2-3 एम्प्लॉयज़ हैं, इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड, तो ज़ाहिर सी बात है जो मार्केट में लोग बैठे हैं, जो स्टेक होल्डर्स पोटेंशियली आपके हैं, स्टेक होल्डर से मुराद है वो लोग जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ. फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स होते हैं,
جو انٹرسٹڈ ہوں گے. فار ایگزامپل اگر آپ نے کمپنی بنائی ہے تو ہو سکتا ہے شیئرس خریدنے میں انٹرسٹڈ ہوں, یا آپ نے جو بزنس بنایا ہے اس میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہوں ایز اے اینجل انویسٹر, یا وینچر کیپٹلسٹ ہوتے ہیں جو کہ بڑے اسکیل پہ انویسٹمنٹس کرتے ہیں ان اسمال بزنسز. تو ان کو آپ نے اگر کچھ ایک پچ دینی ہے کہ جی انویسٹمنٹ پچ, کہ وہ کیسے آپ کے بزنس کو سپورٹ کر سکتے ہیں, سائلنٹ پارٹنرز بن سکتے ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں کہ جی کتنا سیریسلی آپ اس بزنس کو چلا رہے ہیں, کتنا پروفیشنلی چلا رہے ہیں. اس پروفیشنلزم کو ہم لیجیٹمیسی کہتے ہیں, کہ آپ کس طرح سے شو کر رہے ہیں باقی لوگوں کو کہ آپ نے یہ بزنس جو بنایا ہے اٹ از اے سیریس بزنس, یہ ہابی نہیں ہے, اور اس کو ہم پراپرلی پروفیشنلی چلا رہے ہیں. تو ایک تو انویسٹر ہو گیا آپ کا اسٹیک ہولڈر. اس کے علاوہ جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. آپ کے جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں دے آر اسٹیک ہولڈرز ان دا بزنس. جس بھی شخص کا بزنس کے سروائیول یا اس کے فلاپ ہونے میں ایک انٹرسٹ ہے دیٹ از اے اسٹیک ہولڈر. امپلائیز آپ کے جو ہوں گے دے آر اسٹیک ہولڈرز, کسٹمرز آر اسٹیک ہولڈرز. باقی جتنے بھی انٹرمیڈیریز مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, ٹرانسپورٹرز ہو گئے, سپلائرز ہو گئے, آل آف دیم آر پارٹ آف دا اسٹیک ہولڈر امبریلا. ان سب کو آپ نے کیسے شو کرنا ہے کہ جی یور بزنس از اے سیریس بزنس. مارکیٹ میں جو بندہ ایڈورٹائزرز بیٹھے ہیں ان سے آپ نے جا کے ملنا ہوگا, ان کو آپ انٹروڈیوس کیسے کروائیں گے, آپ نے بزنس کارڈ بنایا ہے کہ نہیں بنایا, پراپر آپ کا ڈریس کوڈ ہے کہ نہیں ہے. یہ چیزیں جو آگے جا کے ہم کو ڈسکس کریں گے ڈفرینٹ ٹائپس آف لیجیٹمیسی کے اندر. اور ساتھ میں جو سیکنڈ ٹاپک ہے دیٹ از مینیجنگ اے کرائسس, کیونکہ ہم نے ایک پوائنٹ یہ ڈسکس کیا تھا پہلے لیکچر میں کہ جو بزنسز اسٹارٹ ہوتے ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں میجورٹی جو ہیں وہ ود ان 1 ایئر یا ود ان فرسٹ 3 ایئرز کوئی نہ کوئی کرائسس ان کو ہوگا, کوئی فائنینشیل کرائسس ہوگا, یا جو بزنس اونر ہے اس کے اپنے پرسنل کرائسس بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کیسے مینیج کرے گا اس سچویشن کو, اس کے لیے کچھ ٹپس جو ہیں وہ مینشنڈ ہیں. سو کنٹینیوئنگ ود دا فرسٹ پوائنٹ, بلڈنگ لیجیٹمیسی فار بزنس. تو لیجیٹمیسی کی ایک ڈیفینیشن لکھی ہے. لیجیٹمیسی از دا پرسیپشن دیٹ این انٹرپرینور یا پھر اسمال بزنس مینیجر اینڈ ہز کمپنی ہیو اے یوزفل کنٹریبیوشن ٹو میک, کہ جو چیز آپ بنا رہے ہیں یا جو آپ کا آئیڈیا ہے, جو انوویشن ہے, جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں, وہ کہ ایک کرامت چیز ہے, پروفیٹیبل چیز ہے. انویسٹر دیکھنا چاہے گا کہ وہ پروفیٹیبل ہے کہ نہیں ہے, جو ڈسٹریبیوٹر ہیں وہ دیکھنا چاہیں گے کہ جی اس کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں ہے کہ نہیں ہے, جو کسٹمر ہے وہ دیکھنا چاہے گا کہ جی جو پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں وہ اس کی نیڈ کو سیٹسفائی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اینڈ آبویسلی کمپیٹیٹرز بھی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں فرام اے کمپیٹیٹیو فیکٹر, اینڈ آلسو کمپیٹیٹرز کے آپس میں بھی کئی دفعہ ٹریڈ الائنسز ہوتی ہیں. تو دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں سارے یہ جو آپ کے مارکیٹ میں اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ آپ ایگزیکٹلی جو چیز بنا رہے ہیں, جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ کرامت ہے, یوزفل ہے کہ نہیں ہے فار دیم. اپنے اینگل سے وہ سوچ رہتے ہیں. اف یو فیل ٹو بلڈ لیجیٹمیسی فار یور بزنس, پوٹینشیل اسٹیک ہولڈرز ول ناٹ ٹیک اٹ سیریسلی. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ لیجیٹمیسی نہیں بنا سکتے اپنے بزنس کے لیے ان دی آئی آف دا اسٹیک ہولڈر, پرسیپشن کی بات ہم نے کی نا, پرسیپشن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہر کسی کی جو ذہن میں ایک پکچر بنی ہوتی ہے, پوائنٹ آف ویو, اس کا جو نقطہ نظر. تو آبویسلی بے شک آپ کا بزنس سیریس ہے, بے شک آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ کوالٹی کے لحاظ سے بہت اچھا ہے, پرائس کے لحاظ سے آپ نے کمپیٹیٹیو پرائسز چارج کی ہیں, لیکن اگر آپ یہ چیزیں کنوے نہیں کر پا رہے ٹو دا پیپل جو کہ انٹرسٹڈ ہیں اس پروڈکٹ کے اندر, اس میں انویسٹمنٹ کے لحاظ سے انٹرسٹڈ ہیں, یا پھر آپ کے جو ڈسٹریبیوٹرز اس کو کیری کرنا چاہ بھی رہے ہوں, لیکن اگر آپ پروو نہیں کر پا رہے تو وہ پھر اس کو سیریس نہیں لیں گے, وہ کسی اور بزنس کی طرف جو ہے وہ رخ کریں گے. اسٹیک ہولڈرز ہم نے جیسے ابھی بات کی کہ اس میں کون کون آ جاتا ہے جی, اٹ انکلوڈس انویسٹرز, کسٹمرز, امپلائیز اینڈ کمپیٹیٹرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز. امپلائیز بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, کیونکہ جو آپ کے امپلائیز ہیں وہ کام تو کر رہے ہیں, لیکن اگر ان کو فیل نہیں ہوتا کہ جی وہ جس بزنس میں کام کر رہے ہیں وہ ایک پروفیشنلی رن آرگنائزیشن ہے, تو وہ پھر اس کو وہ بھی سیریس نہیں لیں گے, وہ بھی ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے. ہم آگے جا کے ٹائپس آف لیجیٹمیسی میں اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ امپلائیز کو آپ کیسے پروو کر سکتے ہیں کہ یور بزنس از لیجیٹمیٹ سیریس بزنس. اوکے, سو نیکسٹ سلائڈ, ٹائپس آف لیجیٹمیسی کو پہلے ہم گو تھرو کرتے ہیں, پھر ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ از کوگنیٹیو لیجیٹمیسی, سیکنڈ ہے پرسنل لیجیٹمیسی, تھرڈ ہے اسٹرکچرل, فورتھ کانسیکوینشل, ففتھ ہے جی ایتھیکل یا مورل لیجیٹمیسی, اور آخری ہے ایکسچینج لیجیٹمیسی.
سو فرسٹ ہے جی کوگنیٹو. ایز اے اسمال بزنس مینیجر، ایز این انٹرپرنور بھی آپ دیکھ لیں، اگر اسمال بزنس مینیجر انٹرپرنور بھی ہے اپنے بزنس کے لحاظ سے، اس نے یہ پہلے پروو کرنا ہے کہ جی وہ ہی از انٹیلیجنٹ. اس کی ٹریننگ یا اس کی جو ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں اگر ہے تو اس کو وہ ہائی لائٹ کرے. اس کی کوالیفیکیشن اگر اس فیلڈ کے لحاظ سے ہے تو اس کو بھی وہ اس میں مینشن کرے کلیئرلی، اپنی کوالیفیکیشنس کو ہائی لائٹ کرے. سرٹیفکیٹس جو اس کے ہیں، ڈگریز جو ہیں، ان کو فریم کرے، اپنے آفس میں لگوائے. اپنے اکثر نوٹس بھی کہ لوگ اس طرح کی اپنی جو اکمپلشمنٹس ہیں وہ اپنے آفیسز میں لگاتے ہیں، جو شیلڈز ان کے پاس ہوتی ہیں. ڈفرینٹ کانفرنسز اگر انہوں نے اٹینڈ کی ہیں، ڈفرینٹ ٹریڈ شوز اٹینڈ کی ہیں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، کیونکہ ویژولی نظر آنا چاہیے کہ آپ ود ان دس انڈسٹری آپ کا ایکسپیرینس ہے. ہو سکتا ہے ایز این امپلائی، ایز اے مینیجر آپ دوسرے بزنسز میں کام کرتے رہے ہوں، وہ بھی آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ مینجمنٹ جو ایک اسکل ہے وہ ٹرانسفریبل ہوتا ہے فرام ون آرگنائزیشن ٹو اندر. تو آپ یہ چیز ہائی لائٹ کریں. اگر اسی فیلڈ میں آپ کا ایکسپیرینس بہت ہے اس کو ہائی لائٹ کریں. تو جو آپ کی اکمپلشمنٹس ہیں، جو ڈگریز اور کوالیفیکیشنز ہیں، اس سے آپ کی کوگنیٹو لیجیٹمیسی نظر آتی ہے. کیونکہ کوگنیٹو سے مراد ہے کہ جی آئی کیو کے لحاظ سے، انٹیلیجنس کے لحاظ سے یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ آپ کی جو پرابلم سالونگ اسکل ہے، آپ کی لیڈرشپ اسکل ہے، موٹیویشن اسکل، جو چیزیں ہم سکھاتے ہیں آپ کو مینجمنٹ کے اندر، 4 فنکشنز آف مینجمنٹ، پلاننگ، لیڈنگ، آرگنائزنگ اینڈ کنٹرولنگ، ان کے لحاظ سے ایوارڈز بھی ہوتے ہیں. اس کے لحاظ سے آپ کی جو کوالیفیکیشن، اگر آپ کی اسپیشلائزیشن ایچ آر میں ہے فار ایگزامپل، یا سپلائی چین مینجمنٹ میں ہے، تو ان چیزوں کو آپ ہائی لائٹ کریں. دیٹ از اے وے آف میکنگ کوگنیٹو لیجیٹمیسی. لوگ اپنے نام کے ساتھ اپنی کوالیفیکیشنز جو ہیں وہ بھی مینشن کرتے ہیں آن دیئر بزنس کارڈز فار ایگزامپل. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اگر وہ کسی پروفیشنل آرگنائزیشن کے ممبر ہیں، کسی پروفیشنل نیٹ ورک کے ممبر ہیں، سم ٹائپ آف سوشل کلب جو ہے، جیسے کہ لائنس کلب ہو گیا فار ایگزامپل، تو وہ جو چیز ہے وہ بھی مینشن ہوتی ہے ایز پارٹ آف کوگنیٹو لیجیٹمیسی. نیکسٹ پوائنٹ ہے پرسنل لیجیٹمیسی. یہ زیادہ ریلیٹ کرتی ہے ود امپلائیز. پرسنل لیجیٹمیسی سے مراد ہے کہ آپ خود جو آپ کا کریکٹر ہے وہ آپ کیسے ریپرزینٹ کر رہے ہیں ٹورڈز یور امپلائیز. باقی لوگوں کے ساتھ بھی، لیکن زیادہ یہ جو ہے پوائنٹ ریلیٹ کرتا ہے آپ کے امپلائیز کے ساتھ. کچھ لیڈرز جو ہوتے ہیں، کچھ اسمال بزنس مینیجرز خاص طور پہ، اگر شروع میں لاس ہوتا ہے بزنس کو، تو وہ بزنس کو چلانے کے لیے اپنی جو ان کی سیلری ہے اس کو وہ کم کر لیں گے، پے کٹ لے لیں گے، یا ہو سکتا ہے وہ سیلری اپنی نہ بھی لیں اور اپنے امپلائیز کی سیلری کو پے کرتے رہیں گے. اس طرح کی کئی ایگزامپلس ہیں. یو کین سرچ آن گوگل ایز ویل آف سی ای اوز جنہوں نے پے کٹس لیے، بونسز ایکسیپٹ نہیں کیے، اپنے امپلائیز کو بلکہ وہ پیسے جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیے. تو یہ پرسنل سیکریفائس جو ہوتی ہے اسمال بزنس مینیجر کی، اس سے اس کی پرسنل جو لیجیٹمیسی ہے، اس کی جو لائلٹی ہے وہ نظر آتی ہے امپلائیز کو، اور اس کے ساتھ وہ بھی پھر بہت لائل ہوتے ہیں. ان کی موٹیویشن، ان کا مرال جو ہے وہ بہت بڑھتا ہے اس طرح سے. اگر فار ایگزامپل کو نظر آتا ہے کہ جی بزنس کو سروائیو اگر آپ کرنا ہے تو آپ کو کچھ لوگوں کو نکالنا پڑے گا، ڈاؤن سائزنگ کرنی پڑے گی. لیکن ڈاؤن سائزنگ کرنے کی جگہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ پے کٹ لے لیتے ہیں، اور جو پے کٹ لیا ہے آپ نے اس کے ذریعے آپ باقی لوگوں کو پے کرتے ہیں اور ان کی جاب جو ہیں وہ آپ بچا لیتے ہیں. ایز اے اسمال بزنس مینیجر اگر آپ یہ چیز کرتے ہیں تو اس آرگنائزیشن کے جو امپلائیز ہیں وہ پھر بہت زیادہ لائل ہو جائیں گے ود دیٹ مینیجر. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک طریقہ ہے، تھرو پرسنل لیڈرشپ آپ لیجیٹمیسی دکھائیں اپنے امپلائیز کو، اور وہ پھر اس آرگنائزیشن کے ساتھ بہت لائل ہوں گے اور سیریسلی اس کو پھر وہ اس کے ساتھ کمیٹیڈ ہوں گے. تھرڈ پوائنٹ ہے اسٹرکچرل لیجیٹمیسی. ایک آرگنائزیشن کا جو اسٹرکچر ہے، آرگنائزیشنل اسٹرکچر، پرنسپلز آف مینجمنٹ جو ایک فاؤنڈیشنل کورس ہم پڑھاتے ہیں پہلے سیمسٹر میں، اس کے اندر ہم آرگنائزیشنل اسٹرکچر پڑھاتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن جو آپ نے بنائی ہے اس کو کیسے ڈیفائن کیا ہے. ہائرارکی کے لحاظ سے جو درجہ بندی آپ نے بنائی ہے، اس میں آپ نے اس کے علاوہ جو پالیسیز بنائی ہیں ہائرنگ کے لحاظ سے، پراپر پالیسیز ہیں کہ نہیں ہیں، پراپر ڈاکیومنٹیشن تمام چیزوں کی ہونی چاہیے. چھوٹی سی چیز ہے، فار ایگزامپل آپ نے لیو ایپلیکیشن، اگر کسی امپلائی نے لیو جمع کرانی ہے فار اے ڈے، تو اس کے لیے آپ نے پہلے سے ایک فارم بنایا ہوا ہے کہ نہیں بنایا ہوا. اگر بنایا ہوا ہے تو ایسی بات، تو پھر اسی کے اندر وہ ڈیٹیلز فل کر کے تو جمع کرا دے گا ٹو دی ایچ آر یا ٹو ہیز اون باس. یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس سے اسٹرکچرل لیجیٹمیسی نظر آتی ہے. اگر اپنے آرگنائزیشن
کے جو نوٹ پیڈز ہیں، جو آپ کے انولپس ہیں، ان کے اوپر آپ نے اپنے آرگنائزیشن کا نام اور اس کا لوگو اور اس کے جو کانٹیکٹ انفارمیشن ہے لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے. اس چھوٹی سی چیز سے بھی اسٹرکچرل لیجیٹیمیسی بنتی ہے. آرگنائزیشنس کی جتنی بھی اسٹیشنری ہوتی ہے، پینز ہو گئے فار ایگزامپل، کیلنڈرز جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر وہ اپنے آرگنائزیشن کا نام لکھتے ہیں اور کئی دفعہ ان چیزوں کو فریلی ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں ٹو دیئر ڈسٹریبیوٹرز، ٹو دیئر پوٹینشیل کسٹمرز. ایک تو یہ مشہوری کا بھی طریقہ ہو گیا، اٹس اے ٹائپ آف ڈائریکٹ مارکیٹنگ. اور ایک تو یہ بھی ہے کہ آپ نے پروو کیا کہ جی یو آر اے لیجیٹیمیٹ بزنس. کیونکہ اگر یہ ہابی ہوتی یا پھر نان سیریس بزنس ہوتا تو ان چیزوں کے اوپر انویسٹمنٹ نہ کی جائے. پراپر بزنسز چاہے وہ 6 مہینے ہی کیوں نہ ہوئے ہوں اس کو ابھی ایز اے بزنس، لیکن اگر آپ نے یہ چیزیں پہلے سے بنائی ہوئی ہیں، لائک بزنس کارڈز پراپرلی بنائے ہوئے ہیں، ایک ویب سائٹ آپ کی ہے، آپ کی ایک سوشل میڈیا پہ پریزنس ہے، فیس بک پیج ہے آپ کا، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، انسٹاگرام پیج ہے، گوگل پر ایک ہوتا ہے اکاؤنٹ GMB کے نام سے، گوگل مائی بزنس. لوکل بزنسز کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اگلے لیکچر میں اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو آن لائن پریزنس اپنی بڑھا سکتے ہیں، ویزیبلٹی اپنی بڑھا سکتے ہیں. سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں GMB کا بڑا امپورٹنٹ ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن مینس SEO. اٹ سمپلی مینس کہ جی آپ کہ اگر جیسے ملتان کے اندر آپ سرچ کریں فاسٹ فوڈ آؤٹلیٹس کو، تو اگر آپ سرچ کرتے ہیں فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹس اور آپ کو جو پہلے 2-3 آنسرز جو نظر آتے ہیں، جتنا نام آپ کا ہائی ہوگا ایز اے بزنس اونر، لوکل بزنس اونر، اتنی زیادہ آپ کی آپٹیمائزیشن بہتر ہے. اور اگر آپ کا GMB اکاؤنٹ بنا ہوا ہے جس پہ آپ اپنے بزنس کے بارے میں ڈیٹیلز مینشن کر سکتے ہیں، ڈیٹیل میں نیم مینشنڈ ہے، ایڈریس مینشنڈ ہے، گوگل میپس پہ آپ دکھا بھی سکتے ہیں لوگوں کو کہ کس طرح سے آپ کی لوکیشن تک پہنچ سکتے ہیں، کسٹمر ریویوز اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ. تو یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے سے آپ کی پریزنس جو آن لائن پریزنس ہے وہ اور بہتر ہوتی ہے. آپ کے جو باقی تمام سوشل میڈیا لنکس ہیں وہ بھی آپ اس پہ اٹیچ کر سکتے ہیں. سو اف یو ہیو ڈن آل دیز تھنگس تو ایک اسٹرکچرل لیجیٹیمیسی آٹومیٹکلی بنتی ہے. انکارپوریشن سے بھی بنتی ہے. انکارپوریشن کروانا کارپوریٹ لا پورا کورس ہے اس کے بارے میں کہ جی کمپنی بنانے کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں. ان دا فرسٹ لیکچر آئی آلسو ڈسکس بریفلی کہ کمپنی بنانے سے کمپنی کی جو آئیڈینٹی ہے وہ سپریٹ ہو جاتی ہے فرام دی اونر. کمپنی بیکمز اے آرٹیفیشیل پرسن ان دی آئی آف دا لا. اس کے کانٹریکٹس الگ ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. کمپنی پہ بھی کیس ہو سکتا ہے، کمپنی بھی کیس کر سکتی ہے کسی اور اینٹی پہ یا شخص پہ بھی. ایسی باتیں کرتا تو بندہ ہی ہے لیکن وہ کمپنی کے تھرو کرتا ہے. کارپوریٹ انکم ٹیکس اپلائی ہوتا ہے پھر آپ کے اوپر، اور اس کے اوپر جتنی بھی ایگزیمپشنز ہیں جو کہ ہم ٹیکسیشن میں ڈیٹیل میں پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ بہت ساری ایگزیمپشنز بزنس مین کو ہوتی ہیں اگر وہ انکارپوریٹڈ بزنس چلا رہا ہے، کمپنی چلا رہا ہے. انکارپوریشن مینس کمپنی بنانا. اگر پارٹنرشپ ہے اس کو وہ ایگزیمپشنز نہیں ہوں گی، اگر وہ سول پروپرائٹر ہے اس کو وہ ایگزیمپشنز ٹیکس کے اندر اکثر نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں جو ہیں اسٹرکچرل لیجیٹیمیسی بڑھاتی ہیں آپ کی. اور پراپر ڈاکیومنٹیشن کی میں نے بات کی تھی، تو جو آپ جابس بنا رہے ہیں، ایک آپ نے پورا ہرارکی بنائی ہے تو ہر جاب کی ڈسکرپشن ہونی چاہیے پراپر. اس کی جو رولز، اس کی جو ٹاسکس اینڈ ڈیوٹیز ہیں، وہ رسپانسبلٹیز آپ نے کلیئرلی مینشن کی ہیں. ہائرنگ پالیسی کی جو آپ نے ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اسکلز انوینٹری، کہ جو ہائرنگ کر رہے ہیں آپ کسی بھی جاب کے لیے، اس کے لیے کیا کیا اسکلز ریکوائرڈ ہیں اس کی پوری ڈیٹیل ہم ڈاکیومنٹ بناتے ہیں. اس کی بیس پر ہی ہم اشتہار جو ہے وہ پھر دے سکتے ہیں اخبارات میں. سو ایک پراپر طریقہ ہے، اسٹینڈرڈ ہے اور ڈیفائنڈ طریقہ ہے جس کے ساتھ ہم آرگنائزیشن کو چلا رہے ہیں. جتنی بھی کمیونیکیشن ود ان آرگنائزیشن ہو رہی ہے میمورینڈمس کے ذریعے، جتنی بھی میٹنگز ہو رہی ہیں میٹنگز کے منٹس بنائے جا رہے ہیں. منٹس مینس جو بھی میٹنگ کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو کہ وہ اس کی سمری نوٹ ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا میٹنگ وہ پھر جتنے بھی لوگ میٹنگ میں بیٹھے تھے سب کو ایک ایک کاپی وہ اس میٹنگ کی دے دے گا. نیکسٹ میٹنگ جب بھی ہوگی تو پریویس میٹنگ کے جو منٹس ہیں وہ ایک دفعہ پڑھے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ جی ایک ریویژن ہو جائے، پریویسلی ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا، کن مسائل کے ہمیں سلوشنز مل گئے تھے اور کن ایشوز کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا تھا. اگر منٹس نہ بنائے جائیں تو اکثر اگلی میٹنگ میں لوگوں کو یاد نہیں ہوتا کہ جی پچھلی دفعہ کیا ڈسکس ہوا تھا، اب کیا ڈسکس کرنا ہے، اور وہ پھر اسی کشمکش میں رہتے ہیں، کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ جی بار بار سیم پوائنٹس ڈسکس وہ اکثر کرتے رہتے ہیں. تو ایک آپ نے پراپر طریقے سے منٹس بنانا، میموز بنانا، کاپیز ان کی کرنا، ان کو فائلز میں مینٹین کرنا. دس از این ایگزامپل آف اسٹرکچرل لیجیٹیمیسی. اوکے جی.
آگے ڈریس کوڈ کا بھی لکھا ہوا ہے آپ نے، ناٹ نیسسری لیکن آپ ڈریس کوڈ بنائیں تو ایسی بات ہے، فارمل ڈریس کوڈ جو ہے وہ بھی ویزیبلی، پرسیپشن کی ہم نے بات کی تھی نا لیجیٹیمیسی میں، پرسیو آپ یہ کریں کہ جس آرگنائزیشن میں لوگ پراپرلی جو لوگ ڈریسڈ ہیں ان فارمل بزنس اٹائر، وہ لوگ زیادہ پروفیشنل لگتے ہیں. یہ چیز ہم بلکہ پریزنٹیشنز میں بھی دیکھتے ہیں، جب اسٹوڈنٹس کی ہم پریزنٹیشنز کرواتے ہیں، اگر آپ کو پریزنٹیشن آپ کی تیاری نہ بھی ہو، اگر آپ پراپرلی ڈریس ہو کر آئیں تو آدھا امپریشن تو اس پہ ہی بن جاتا ہے کہ جی یو آر پریپیئرڈ فار یور پریزنٹیشن. اوکے جی، فورتھ پوائنٹ ہے کانسیکوینشل لیجیٹیمیسی. کانسیکوینشل لیجیٹیمیسی کے اندر آپ دکھاتے ہیں کہ جو آپ کی کاوشیں ہیں، جو آپ کے ایفرٹس ہیں، ان کے کیا ریزلٹس تھے، واٹ ور دا کانسیکوینسز. انڈسٹری ایوارڈز اگر آپ نے کوئی جیتے ہیں ود ان یور انڈسٹری، وہ آپ شو کریں. جیسے ہم نے شیلڈ کی بات کی تھی، بے شک آپ کسی فارمل ایونٹ پہ انوائٹ ہوئے اور آپ کو وہاں پہ انہوں نے شیلڈ دے دی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا، اس کو ہائی لائٹ کریں. پروٹوٹائپس، اگر آپ نے جو اپنے بزنس میں کوئی چیز انوینٹ کی ہے، کوئی ٹیکنالوجی انوینٹ کی ہے، کوئی پروڈکٹ بنایا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی پروڈکٹ یا سیمپل جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو دکھا سکیں. صرف بات کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، یا صرف امیج دکھانا کسی پاور پوائنٹ سلائڈ پہ وہ کافی نہیں ہے. یو شوڈ ہیو دا پروڈکٹ ود یو، آپ اس کو ساتھ کیری کریں، ڈیمونسٹریشنز دیں کہ اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. سو کوڈ بی سم تھنگ لائک فوڈ اینڈ بیوریجز بزنس آپ کا ہے، تو آپ نے جو بھی چیز بنائی ہے کھانے یا پینے کی، اسنیک فوڈز میں آپ نے فار ایگزامپل بنایا تو پروڈکٹ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. یو شوڈ کیری اٹ ود یور سیلف. میڈیسن میں بھی ایسے ہوتا ہے، سیمپلز دیے جاتے ہیں اسے ڈاکٹرس کو، تو وہ پروڈکٹ اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں. ایف ایم سی جی میں تو بہت کامن ہے، فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس. پوری انڈسٹری جو ہے فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو کہ ڈپارٹمنٹل اسٹور میں ملتی ہیں. اگر آپ نے ٹوتھ پیسٹ بنایا ہے یا سوپ آپ کا برانڈ ہے، تو آپ کے پاس ایک سیمپل پروڈکٹ ہونا چاہیے. سیمپلز عموماً جو ہے وہ عام پروڈکٹ سے سائز سے چھوٹے ہوتے ہیں. اٹ از اے یوزبل ٹائپ آف پروڈکٹ وچ از ناٹ فار سیل، لیکن آپ اس کو ایز اے پروٹوٹائپ دے سکتے ہیں ڈسٹریبیوٹرس کو، آپ انویسٹرس کو دکھا سکتے ہیں، کسٹمرس کو بھی دے سکتے ہیں ایز اے ٹائپ آف پروموشن، سیمپلنگ اسے ہم کہتے ہیں. تو وہ چیز پروٹوٹائپ کے انڈر آ جاتی ہے. اور ڈیمونسٹریشنز میں جو چیز آپ دکھا سکتے ہیں استعمال کر کے، فار ایگزامپل آپ نے کار شو روم کھولا، تو اگر آپ بندہ ٹیسٹ ڈرائیو کرنے کے لیے چلتا ہے آپ کے ساتھ گاڑی، تو وہ ڈیمونسٹریشن کے انڈر آئے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کانسیکوینشل لیجیٹیمیسی بڑھاتی ہیں. کارپوریٹ اینیورسری، آپ کو بزنس اسٹارٹ کیے 3 سال ہوئے ہیں، آپ بے شک لکھ دیں جی اسٹیبلشڈ ان 2017، اور ہر سال اس کو ہائی لائٹ کریں، سیلیبریٹ کریں اپنی آرگنائزیشن کا جو برتھ ڈے ہے، جو بھی آپ کی اینیورسریز ہیں، 6 منتھ اینیورسری کیوں نہ ہو. ان چیزوں سے کانسیکوینشل لیجیٹیمیسی بڑھتی ہے. امپورٹنٹ ڈیٹس جو ہیں آپ کی ہسٹری آف آرگنائزیشن میں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. اینی وے، سو دس از کانسیکوینشل لیجیٹیمیسی. ریزلٹس پہ فوکس کرنا، اور جو جتنا آپ کو عرصہ ہو گیا ہے ود ان این انڈسٹری اس کو ہائی لائٹ کرنا. اگر آپ نے کوئی کوالٹی کے لحاظ سے کوئی سرٹیفکیشن آپ نے لی ہے، جیسے کہ ISO 9000 ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں. انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی جو ہے، یعنی کہ جو ایئر پولوشن، واٹر پولوشن کے لحاظ سے آپ نے کوئی انڈسٹری اسٹینڈرڈز میٹ کیے ہیں یا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز میٹ کیے ہیں، اس کے لیے ISO 14000 کی سرٹیفکیشن ہوتی ہے. یا لوکل سرٹیفکیشنز بھی بے شک ہیں تو ان کو بھی آپ ہائی لائٹ کریں. سو دس از کانسیکوینشل لیجیٹیمیسی. نیکسٹ ہے ایتھیکل اینڈ مورل لیجیٹیمیسی، کہ جو آپ نے آرگنائزیشن بنائی ہے آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں اس میں تو اس چیز کو ضرور ہائی لائٹ کریں. بلکہ آج کل تو سکھایا جاتا ہے مینجمنٹ میں کہ دس از دا نیکسٹ فیز. پروفٹ ارن کرنا کافی نہیں ہے. ہم نے 3 جو اس کے 3 P's ہوتے ہیں، پروفٹ، پیپل اینڈ پبلک. یو ہیو ٹو ارن پروفٹ، باٹم لائن ظاہر سی بات ہے امپورٹنٹ ہے. جو لوگ لیکن آپ کے ساتھ منسلک ہیں، اسٹیک ہولڈرس، پیپل، ان کے ساتھ اچھے ٹائز ہونے چاہیے آپ کے. اور پھر پبلک، جو لوگ نہیں بھی منسلک، جنرل پبلک، ان کے ساتھ بھی آپ کا ایک اچھا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. ان کی نظر میں بھی آپ کی کمپنی کی جو ریپوٹیشن ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، گڈ ول ہونی چاہیے. اس کے اندر ہم گرین مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں، اور اس میں ہم CSR کی بات کرتے ہیں، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. گرین مارکیٹنگ سے مراد ہے کہ جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں اس کو بناتے وقت اگر آپ نے ایسے انگریڈینٹس یا را مٹیریل استعمال کیے ہیں جس سے انوائرمنٹ کو نقصان نہیں پہنچ رہا، ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل اگر آپ کھانے پینے کی اشیاء کی بات کریں تو فوڈ کے اندر پوری ایک انڈسٹری بن چکی ہے باہر کے ملکوں میں، اس کو کہتے ہیں فری رینج انڈسٹری. جو کہ آئیڈیا سمپل ہے، دیسی مرغی کا گوشت اگر ہے یا دیسی انڈے ہیں اس کو فری رینج کا نام دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فارمی مرغی نہیں تھی، یہ جو ہے مرغی
اٹ گرو اپ آن اے فارم اور اس کو انوائرمنٹ اچھا ملا گیا, تو جو انوائرمنٹ اس کو اسٹریسفل نہیں, جو جانور اسٹریسفل انوائرمنٹ میں ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ اثر بالآخر کہتے ہیں جی انسان پہ بھی برا ہوگا جو اس کا گوشت کنزیوم کرے گا. یہ پوری انڈسٹری جو ہے اٹ ہیز ڈیولپڈ ان دا ویسٹ, ہول گرینس کے لحاظ سے بھی, ایگریکلچر کے اندر بھی وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جی پیسٹیسائڈ کا استعمال نہیں تھا اور ان سو آن. سو ایتھیکلی وہ دکھا رہے ہیں کہ جی ہم جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ اٹ از ناٹ ہرٹنگ دی انوائرمنٹ, یا ایئر پولوشن یا واٹر پولوشن آپ ایسا سچ نہیں کر رہے ہیں, یا جو الاؤڈ ہے جتنی آپ کر سکتے ہیں اتنی اس کے اندر آپ رہتے ہوئے کر رہے ہیں. دیٹ از پارٹ آف گرین مارکیٹنگ. اور پھر سی ایس آر جو ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, کہ جو بھی آپ پروفٹ ارن کر رہے ہیں اگر آپ اس کا کچھ پرسنٹیج چیریٹی میں دے رہے ہیں 5%, 10%, تو آپ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. کچھ آرگنائزیشنز اپنی چیریٹیز خود بھی بناتی ہیں. آف کورس اگر ایک اسمال بزنس ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیریٹی اپنی نہ بنا سکے, لیکن پھر بھی وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے چیریٹیبل کاموں کے اندر. بلڈ بینکس کو دے سکتا ہے, کینسر ہاسپٹلس کو دے سکتا ہے, جنرلی ہاسپٹلس کو دے سکتا ہے. تو وہ چیز اگر آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو وہ ایتھیکل اور مورل لیجیٹیمیسی کے اندر آتی ہے. اوور آل آپ کے جو امپلائیز ہیں وہ کتنے آنیسٹ ہیں اور ان کی ریپوٹیشن مارکیٹ میں کیا ہے, کسٹمرس کے ساتھ کیا ہے. اگر آپ کے امپلائیز ڈائریکٹلی ڈیل کرتے ہیں کسٹمر کے ساتھ, فرنٹ آفس والے جیسے ہیں, سیلز کا جو آپ کا بندہ جا کے ملتا ہے ڈائریکٹلی اگر کسٹمر کے ساتھ, ان کا کیا رویہ ہے, آپ کے سیلز ریپس کا رویہ کیسا ہے ود یور امپلائی, ود یور کسٹمرس, تو وہ چیز بھی آپ کی مورل لیجیٹیمیسی کو بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے جی, اگر آپ کی ڈیلنگز آنیسٹ ہیں لوگوں کے ساتھ تو وہ اس کی بیس پہ آرگنائزیشن کا امیج جو ہے وہ ایتھیکل اور مورل لیجیٹیمیسی کے اندر آتا ہے. لاسٹ پوائنٹ از ایکسچینج لیجیٹیمیسی, کہ ایکسچینج آف ٹرانزیکشنز آپ کر رہے ہیں, چیزیں بیچ رہے ہیں, گڈز اینڈ سروسز بیچ رہے ہیں ان ایکسچینج فار منی, تو اس کے اندر آپ لوگوں کو کیا ویلیو پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر کسٹمرس کی بات کریں, ان کی نیڈ کیا سیٹسفائی ہو رہی ہے. انویسٹرس کی اگر ہم بات کریں کہ اگر انویسٹر انویسٹ کر رہا ہے آپ کے بزنس میں تو اس کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ کتنا ہو رہا ہے. ایکسچینج لیٹیمیسی پروو کرنے کے لیے انویسٹرس کے لحاظ سے ہم فائنینشیل پلاننگ کرتے ہیں پوری اسمال بزنس مینجمنٹ میں. بیفور ایون اسٹارٹنگ بزنس ہم شو کرتے ہیں اس انویسٹر کو, یا اپنے شیئر ہولڈرس کو ہم دکھا سکتے ہیں, یا بزنس پارٹنرس کو دکھا سکتے ہیں کہ جی آپ جو آج انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, آپ کی انویسٹمنٹ اگلے 2 سال میں, 3 سال میں, یا 1 سال کے, وٹ ایور دا ٹائم پیریڈ از, آپ نہ صرف ریکوپ کر لیں گے بلکہ اس کے اوپر آپ کو اتنا پروفٹ جو ہے وہ پھر بالآخر ہونا شروع ہوگا. ریشو انالیسس کرتے ہیں باقاعدہ لیکوڈیٹی کے لحاظ سے, شارٹ ٹرم لائبلٹیز ہم پے آف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. سالونسی ہوتی ہے لانگ ٹرم لائبلٹیز, 1 سال سے زیادہ کے لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے لونز لیے ہیں یا آپ نے پے آف کرنا ہے اپنے کریڈیٹرس کو, آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. آپریٹنگ کیش فلوز آپ کے کتنے ہوں گے, آپ کو نیٹ پروفٹ کتنا ہوگا اوور آل. تو ڈفرینٹ میجرز ہوتے ہیں ریشوز کے لحاظ سے, ایکٹیویٹی اور پروفیٹیبلٹی ریشوز دیکھنے کے لیے جی بزنس کی جو فائنینشیل ہیلتھ ہے وہ کتنی اچھی ہوگی اوور اے شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. وہ چیزیں آپ پروو کر سکتے ہیں ان ایکسچینج لیجیٹیمیسی. سو دیٹ از ٹائپس آف لیجیٹیمیسی. نیکسٹ از مینیجنگ اے کرائسس, اور یہ ٹاپک جو ہے اس کو پھر ہم نیکسٹ کلاس میں کور کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی سوشل نیٹ ورکنگ کا ایک ٹاپک ہے اس لیکچر کا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ بھی ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو ریپ اپ کر لیں گے. سو دیٹ از آل فار ٹوڈے. جتنا ہم نے آج پڑھا ہے اپ ٹل دس پوائنٹ, ٹائپس آف لیجیٹیمیسی, یہاں تک آپ نے 1 پیج سمری اس کی بنا کے ڈیورنگ لیکچر آورس کمپلیٹ کر کے آپ نے جمع کرانی ہے ایز اسائنمنٹ, جو اٹینڈنس کاؤنٹ ہوگی آپ کی. تھینک یو.